अज़ीज़ान मोहतरम, आज के जुमाअतुल मुबारक में माह रमज़ान से फ़ायदा उठाने के तरीक़े क्या हैं, इस हवाले से गुफ्तगू की जाएगी। ज़कात और इसकी अदायगी के हवाले से मुकम्मल गुफ्तगू पिछले जुमे में की गई थी कि जिसमें ज़कात की अहमियत को बयान किया, ज़कात किस पर वाजिब है, किस माल पर वाजिब है और कब वाजिब है, फ़र्ज़ है, इस हवाले से गुफ्तगू की गई थी। तो आज का जो मौजू का उन्वान है वो है माह रमज़ान से फ़ायदा उठाने के तरीक़े, कि अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी में एक मरतबा फिर हमें इस अज़ीम माह मुबारक से जो नवाज़ा है, तो अब किस तरीके से इसके हक़ को अदा किया जाए और जो कोताही और जो गफलत है उसको दूर करके किस तरह हर वक़्त अल्लाह के यहाँ अपने वक़्त को इबादत और फ़राइज़ की अदायगी में गुजारा जाए। कुरान पाक की ये जो आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, अल्लाह ताला ने इसमें वाज़ेह फरमाया कि ईमान वालो, तुम पर अल्लाह ताला ने रोज़े फ़र्ज़ किए हैं, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, उसी तरह जिस तरह अल्लाह ने तुमसे पहलों पर फ़र्ज़ किए थे, लअल्लकुम तत्तक़ून, और चाहते अल्लाह तुम्हारे से ये हैं कि तुम इसके बदले में तक़वा इख्तियार करो। फिर एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मल्लम यदा क़ौल अज़्ज़ूरि वल जहल वल अमल बिही फला हाजत फ़ी अन यदा शराबहु व तआमहु, कि जो आदमी रोज़े रखने के बावजूद गालम गलोच और अपनी ज़ुबान का सही इस्तेमाल ना करे, तो अल्लाह को उसके भूखे और प्यासे रहने से कोई सरोकार नहीं है। अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं है कि वो भूखा प्यासा रहे इस हाल में कि इसने अपने ऊपर सारी जायज़ चीज़ें हराम कर ली हैं। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारी इबादात हैं कि जिनमें अल्लाह और उसके बंदे का ताल्लुक़ होता है। नमाज है, ये अल्लाह से राज़ व नियाज़ का ज़रिया है, ये एक इबादत है। हज है, ये अल्लाह से मुनाजात का ज़रिया है, ये एक इबादत है। ज़कात है, ये अपने माल की ज़कात अदा कर रहे हैं, इसके बदले में अल्लाह इसको अपना क़ुर्ब अता करेंगे, ये एक इबादत है। नवाफिल हैं, और इसी तरह नवाफिल सदका जब ये अदा करते हैं तो अल्लाह इस पर आने वाली बलाएँ और मुसीबतें इससे दूर करते हैं, ये एक इबादत है। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, कहना ये चाहता हूँ कि ये रोज़ा ऐसी इबादत है कि जिसको इबादत से बढ़कर मोहब्बत भी कहा जाता है, कि ये बंदे और अपने आका के दरमियान एक मोहब्बत का ताल्लुक़ है। अच्छा, वो मोहब्बत का ताल्लुक़ किस तरह है कि दुनिया की कोई मोहब्बत की ऐसी मिसाल नहीं मिल सकती कि आदमी जिसके लिए खाना पीना ही छोड़ दे, बावजूद कुदरत और इस्तिताअत के अकेले कमरे में बैठा हुआ है, ठंडे पानी का गिलास पड़ा हुआ है, कोई भी इसको नहीं देख रहा, तो क्या वो पानी पिएगा? नहीं पिएगा, क्योंकि इसने वफ़ादारी करनी है अपने मालिक से, और अगर इसने पी लिया तो अपने मालिक से बेवफाई कर देगा। तो इससे आप हमारे ईमानों का जज्बा अंदाज़ा लगाएं कि एक बंदा मोमिन के दिल में अल्लाह के लिए किस कदर मोहब्बत है, किस कदर अपने मालिक से वफ़ादारी है। प्यास शदीद लगी है, ठंडे पानी का गिलास मौजूद है, लेकिन मजाल है कि वो एक घूंट भी पी ले, इसलिए कि उसको पता है कि मैंने अल्लाह से अहद किया है, मैं बेवफाई अल्लाह से नहीं करूँगा। भूख लगी है, खाना पड़ा हुआ है, लेकिन वो खाना खाने की जुर्रत नहीं करता। ऐसी अल्लाह से मोहब्बत है कि सुबह से शाम तक भूखा और प्यासे हालत में अपने वक़्त को गुजार देता है, लेकिन अपने मालिक से बेवफाई नहीं करता। तो ये है बंदे और अल्लाह के दरमियान, ये तो इबादत है ही है। हम कहते हैं ना, रोज़ा इबादत है, तो अज़ीज़ान मोहतरम, इबादत से बढ़कर ये मोहब्बत है जो बंदे और अपने मालिक के दरमियान। और ज़ाहिर है कि जब बंदा अपने अल्लाह से मोहब्बत करना शुरू कर दे तो यही उसकी कामयाबी की पहली निशानी है कि वो उसने रोज़ा रख कर अल्लाह को ये बता दिया
کہ اللہ میں آپ کی تابعداری کرنا چاہتا ہوں اور کر رہا ہوں، اور آپ کی تابعداری میں اپنی پوری زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ رمضان کے مہینے کے روزے جہاں پر غریب کی ہمدردی کا احساس دلاتے ہیں، جہاں پر زکوٰۃ کے ذریعے سے آپ غرباء کو ان کا حق دیتے ہیں، وہیں پر رمضان المبارک کے روزے رکھ کر یہ بندہ اپنے اللہ سے یہ عہد کرتا ہے کہ اے اللہ، جس طرح آپ کے کہنے پر میں نے پانی کو، پیاس کو برداشت کر لیا، آپ کے کہنے پہ میں نے بھوک کو برداشت کر لیا، اس کے بدلے میں یہ اللہ سے مغفرت اور جہنم سے خلاصی اور اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے عزیزان محترم، یہ بندے اور اللہ کے درمیان ایک محبت ہے کہ جو بندہ اس کا اظہار کرتا ہے اس طور پر کہ وہ بھوکا اور پیاسا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ قرار دیا کہ جب آدمی بھوکا پیاسا رہتا ہے، فرمایا کہ روزہ دار کے منہ سے جو بدبو آتی ہے اس کو معمولی نہ لیا جائے، وہ اللہ کے نزدیک مجھ سے بھی زیادہ اہم ہے۔ اور یہاں تک کہ فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، ایمان کی حالت میں اور خوشی کے ساتھ جس نے رمضان کے روزے رکھے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف فرما دیں۔ تو ایسے نہیں کہتے کہ یہ برکتوں کا مہینہ ہے، یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ نیکیاں سمیٹنے کا مہینہ ہے۔ قدم قدم پر اللہ نے بخشش کے بہانے کر دیے ہیں، یہاں تک کہ عام روٹین میں جو آدمی رات کو 2 سنتیں 3 وتر بڑی مشکل سے پڑھتا ہے، لیکن اپنے مالک سے محبت کا جذبہ دیکھو، 1.5 گھنٹے کی بھی تراویح ہو، پوری مسجد میں کوئی اعتراض نہیں کرے گا کہ آج تراویح لمبی کیوں ہوئی ہیں، کیونکہ ایک جذبے سے وہ کھڑا ہوا ہے۔ 20 تراویح کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتا ہے اور اللہ کے لیے سر تسلیم خم کرتا ہے کہ اے اللہ، میں آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا ہوں، اور اس کو کھڑے ہونے کی اس مہینے میں اللہ طاقت دے دیتے ہیں۔ رمضان کے علاوہ کوئی کہے جی آج 20 تراویح ہوں گی، کوئی ایک بندہ بھی نہیں آئے گا۔ تو یہ ایک جذبہ ہے، جس طرح روزہ جذبہ ہے تو اس کے ساتھ ساتھ پھر مسلمانوں کا جذبہ اس بات سے بھی اس کا اندازہ لگایا جائے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں بندوں کا رزق بڑھا دیتے ہیں۔ ہم اپنے گھروں میں نوٹ کریں، عام دنوں میں جو چیزیں ہمیں میسر نہیں ہوتی، رمضان میں اللہ کی نعمتوں کے انبار لگ جاتے ہیں۔ پھل ہے تو وہ کھا رہے ہیں، سبزی ہے تو وہ کھا رہے ہیں، طرح طرح کے مشروبات ہیں، تو یہ ساری کیا ہیں؟ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ میرے پاس پیسے تھے میں نے خرید دی ہے، پیسے سے نہیں ہوتا۔ تو اس لیے عزیزان محترم کہا جاتا ہے کہ یہ جذبہ ہے جو بندہ اور اپنے اللہ کے درمیان ہے، اور بندہ اس کا اقرار کرتا ہے بھوکا پیاسا رہ کر، بندہ اس کا اقرار کرتا ہے 20 رکعت تراویح پڑھ کر، بلکہ ہر آدمی کوشش کرے کہ 20 رکعت تراویح پڑھے، تھکائے اپنے آپ کو، اور جب تھک جائے تو جو دل کی مراد ہے وہ اللہ سے مانگ لے، اے اللہ میں آپ کے لیے تھکا ہوں اور اس کے بدلے میں اللہ میں مغفرت اور بخشش اور جہنم سے آگ کی خلاصی چاہتا ہوں۔ جب تھکائے گا نہیں اپنے آپ کو تو وہ دل سے دعا نہیں نکلے گی۔ اب عزیز محترم بات یہ ہو رہی تھی کہ رمضان المبارک سے فائدے اٹھانے کے جو طریقے ہیں ان کی طرف آتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دیکھیں آدمی جو بھی عمل کرتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اس کی بنیاد نیت پر ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ اخلاص سے نیت، کہ اپنی نیت کو ٹٹولنے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ لوگ مجھے کہیں کہ میں بڑا نیک ہوں۔ آدمی حج تو کر لیتا ہے دکھلاوے کے لیے، نماز تو پڑھ لیتا ہے، لیکن فرمایا کہ روزہ ایسی عبادت ہے کہ جو بندے کو نظر نہیں آتی۔ عام حالت میں اگر آپ روزہ رکھیں کسی کو نظر نہیں آتا آپ کا روزہ ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزئ بہ، روزہ میرے لیے، اس کا اجر بھی میں خود دوں گا۔ اس قدر عظیم عبادت ہے، فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا، کہ اتنا زیادہ اس کا اجر ہے۔ فرمایا کہ لیکن اگر نیت خراب ہو گئی کہ بس روٹین سے روزے رکھے جا رہے ہیں، لوگ یہ کہیں کہ جی اس کا بھی روزہ ہے، یا کوئی شہرت چاہتا ہے، فرمایا کہ انما الاعمال بالخواتیم، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ جس میں واضح فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر آپ جو نیت کریں گے اللہ اس کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ ایک حدیث قدسی میں خود اللہ نے فرمایا ان العبد ظنی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ اگر بندہ میرے ساتھ اچھا گمان کرے تو میں اس کے ساتھ اچھا کر دیتا ہوں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ سے گمان اچھا رکھو، نیگیٹو نہیں سوچنا چاہیے۔ اور فرمایا کہ اگر بندہ
میرے ساتھ گمان کسی اور چیز کا رکھے تو بندے کے ساتھ وہ ہو جاتی ہے۔ جسے فرمایا کہ سب سے بنیادی چیز یہ ہے رمضان المبارک کے روزے جو رکھ رہا ہے کہ اپنی نیتوں کو ہم تصحیح کرتے رہیں۔ تراویح پڑھ رہے ہیں، دل ہی دل میں یہ سوچیں کہ اے اللہ میں یہ جو تھک رہا ہوں، میں جب تھک کے جاتا ہوں اے اللہ میں آپ کے لیے تھک رہا ہوں، اے اللہ اس کے بدلے میں مجھے میری ہدایت کا فیصلہ کر دیں، میری بخشش کا فیصلہ کر دیں۔ اب یہ کیا ہوا کہ آدمی تھکتا بھی جا رہا ہے، غرباء میں مال بھی تقسیم کر رہا ہے، لیکن چاہتا یہ ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ اس نے بڑی زکوٰۃ ادا کی ہے، لوگ یہ کہیں کہ اس لیے بہت پیسے خرچ کرنے والا ہے، یہ لوگوں میں سخی مشہور ہو جائے۔ فرمایا کہ دکھلاوا تو اللہ کو بہت ہی ناپسند ہے۔ بہت ساری روایات میں ہیں کہ جس نے ریاکاری کے لیے نماز پڑھی، ریاکاری سے اس نے شرک کیا، ریاکاری سے روزہ رکھا، اس نے شرک کی بہت لمبی طویل حدیث ہے۔ تو اس لیے ذہن محترم اس میں یہ اندازہ ہوا کہ اللہ کے لیے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایمان اور احتساب کے ساتھ، دیکھیں دو چیزیں ہیں، جیسے کہ حدیث پڑھی گئی خطبے میں کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے روزہ رکھنا ہے اس کے لیے سب سے بنیادی بات یہ کہ اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ منافقین کے کام نہیں کر سکتے، وہ دکھلاوے کے لیے نماز پڑھ لیں گے، وہ دکھلاوے کے لیے حج کر لیں گے، لیکن وہ بھوک اور پیاس برداشت نہیں کریں گے۔ اس لیے فرمایا کہ جو مومن بندہ ہے وہی یہ محبت کا اقرار کر سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ احتساباً فرمایا اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھے، یہ کیا گرمی آ گئی ہے، یہ کیا روزے ہیں، پیاس لگ جاتی ہے، آج کا روزہ تو میرا بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اس قسم کے بھی الفاظ نہیں بولنے چاہیے کہ جب اللہ کے لیے روزہ رکھ لیے ہے تو صبر شکر کے ساتھ۔ اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے گرمی کے روزے پسند ہیں کہ اس میں مشقت بھی زیادہ ہے، اجر بھی زیادہ ہے، اس لیے دل میں بالکل شکوہ اور شکایت نہ ہو کہ آج کا تو میرا روزہ بالکل عجیب سا گزرا، نہیں، اس قسم کی شکایات نہ ہو۔ میں کہ احتساباً کو جو لفظ ہے اس سے مراد یہ ہے کہ خوشی ہو، دل کی خوشی کے ساتھ روزے رکھے گا تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس پر فیصلے ہیں کہ اللہ پھر خوشی سے رکھنے والے کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اس لیے خوشی کا سودا ہے، ایک ایمان ہو اور دوسرا احتساب۔ ایمان تو آ جاتا ہے لیکن احتساب بھی ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ خوشی بھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت ہے اس میں ایمانا و احتساباً کے لفظ استعمال کیے ہیں۔ اسی طرح تیسری چیز یہ ہے کہ رمضان سے جو فائدہ اٹھانے کی چیزیں ہیں ان میں یہ انسان کے جو اعضاء خمسہ ہیں، ناک اور اسی طرح اس کے کان، اس کی آنکھیں، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، فرمایا کہ یہ جتنی چیزیں ہیں، اکابرین نے لکھا کہ آدمی کتنا عجیب ہے کہ وہ اللہ کی حلال چیزوں کو تو حرام کر دیتا ہے۔ اب پینا بھی حلال ہے، کھانا بھی حلال ہے، ٹھیک ہے، گھر والوں سے حاجت پوری کرنا بھی حلال ہے، لیکن یہ رمضان میں روزے کی حالت میں ان ساری چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر دے، کیونکہ اللہ نے کہا نا کہ بھائی نہیں کھانا، اجازت نہیں ہے، لیکن جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں ان کو اپنے اوپر حلال کر دیتا ہے۔ آنکھوں سے برا دیکھتا ہے، منع کیے شریعت نے، بد نظری حرام ہے، میوزک گانے سن رہا ہے روزے میں یہ حرام ہے، بد کلامی اور گالی گالم گلوچ کر رہا ہے یہ حرام ہے۔ تو فرمایا کہ روزے کا تقاضا کیا ہے کہ جب اس نے جائز چیزیں اپنے اوپر ممنوع کر لی ہیں تو جو ممنوع چیزیں ہیں ان کو اپنے اوپر یہ حرام کیوں نہیں کر رہا۔ اس کو چاہیے کہ اتنی مشقت سے روزہ رکھا ہے، بھوکا پیاسا رہ رہا ہے، لیکن آنکھ کا تقاضا یہ تھا کہ اس سے صحیح دیکھا جائے، لیکن اس سے غلط دیکھنا، یہ اپنے اوپر گناہ کو لازم کرنا ہے۔ اب کان کے تقاضے کیا ہیں؟ قرآن سنی جائے، تراویح سنی جائے، اور اسی طرح اللہ کی بڑائی اور اللہ کے بول کو سنا جائے، لیکن یہ میوزک اور گانے سن رہا ہے تو اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ انسان روزے کی حالت میں ہو اور پھر بھی گناہ کا ارتکاب کرے۔ اور یہ جو آپ کو یاد ہوگا اوپر خطبے میں جو حدیث پڑھی تھی وہی اس کا مفہوم ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والجہل بہ، کہ جو آدمی روزے کی حالت میں جھوٹ نہ چھوڑے، اور فرمایا کہ اس قسم کی بہودگی کرے، مفہوم ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے سے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو اس لیے جب روزے کی حالت میں یہ چیزیں چھوڑ دے گا، بد زبانی چھوڑ دے گا، آنکھوں سے اچھا دیکھے گا، کانوں سے اچھا سنے گا، تو پھر اللہ رب العزت اس کے پچھلے گناہوں کی جو معافی کا جو وعدہ ہے وہ اس کے ساتھ پورا کر دیں گے۔ اسی طرح حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، فرمایا اذا صمت فلیصم سمعک
وبصرك ولسانك، فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی روزہ رکھے تو وہ اپنی آنکھوں اور اپنے کان کا بھی روزہ رکھے۔ کیا مراد ہے کہ جس طرح اس نے اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک لیا ہے، اسی طرح اپنے آپ کو وہ گناہ کرنے سے بھی روک لے اور گناہ کے سارے کاموں سے بھی روک لے۔ یہ اللہ کے قرب کی نشانی ہے، تو اس سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ رمضان سے فائدے اٹھانے کی جو چیزیں ہیں ان میں سحری کھانے کا التزام ہے۔ دیکھیں بسا اوقات 8 پیرا روزہ رکھ لیا جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، روزہ تو ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے پوچھا کہ 8 پیرا روزہ ہے، پتہ نہیں روزہ ہوا کہ نہیں، روزہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر کچھ دوسرا ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ 2 بجے ہی باہر جا کے کہیں کھا پی آتے ہیں، سوتے نہیں ہیں پوری رات جاگنا ہے اور پھر رات کو ہی سحری کر کے پھر سونا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ جو سحری ہے نا، یہ صرف کھانا پینا نہیں ہے۔ اگر ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں بخاری کی روایات کو دیکھیں تو اس میں یہ رحمت ہے اور عبادت کا لفظ استعمال کیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تسحروا فإن فی السحور برکہ، تم سحری کھایا کرو اس لیے کہ سحری میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ ایک عمل ہے میں ویسے کر رہا ہوں، ایک ہے اجر و ثواب کی نیت سے کروں گا، دونوں میں فرق ہے۔ اور پھر ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کا کھانا یہ برکت ہے اور اس کو نہ چھوڑو، اگرچہ پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ پی لو۔ میں کہ سحری کھاؤ، اس میں برکت ہے، اس کو ہرگز نہ چھوڑو اگرچہ پانی کا ایک گھونٹ ہی نہ پی۔ تو اس بات کا اہتمام کیا گیا کہ سحری کا التزام کرنا یہ بھی رمضان سے فائدے اٹھانے کی چیزیں ہیں۔ یہ جو میں سحری کھا رہا ہوں یہ معمولی نہیں ہے، اس میں برکت ہے، اس میں اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ اور بہت ساری روایات میں فرمایا کہ جو سحری کھاتے ہیں، سحری کھانے والوں پر اللہ اپنی رحمت کو نازل فرماتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ دوسری روایت میں فرمایا کہ فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اب بتائیں جو آدمی سحری نہیں کرتا، اب وہ کتنی خیر و برکتیں، اور فرشتے جو رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، کتنی باتوں سے وہ محروم ہیں۔ اس لیے آئندہ جب ہم سحری کریں گے تو ہمارے ذہن میں یہ ہو کہ اللہ کی رحمت بھی میرے اوپر آ رہی ہے، یہ جو میں کھانا کھا رہا ہوں اس میں اللہ کی برکت ہے، اور فرشتے میرے لیے رحمت کی دعا کر رہے ہیں۔ آئندہ سب نیت کریں کہ اسی نیت کے ساتھ سحری کرنے کی۔ ہاں اگر کبھی ہو گیا نہ چاہتے ہوئے آنکھ نہیں کھلی تو وہ تو عذر ہے، لیکن اس نیت سے نہ کرنا کہ بس ایک ہی دفعہ 2 بجے ہوٹلنگ کر لیں گے باہر سے سحری کر کے آگے بڑھ۔ تو اس لیے عزیز محترم اس کے ساتھ ساتھ رمضان میں فائدہ اٹھانے کی جو چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ نوافل کا بھی اہتمام کیا جائے، جیسا کہ بعض روایات میں ہیں کہ رمضان المبارک کا جو ایک فرض ہے وہ 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرمایا کہ اس میں نیکی اللہ رب العزت نیکی کی قدر و قیمت کو بڑھا دیتے ہیں۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن مسلسل نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کی جو نشانیاں بتائی ہیں ان میں سے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو رات اس حال میں گزارتے ہیں کہ وہ سجدے میں ہوتے ہیں، وہ رکوع میں ہوتے ہیں، اس حال میں وہ اپنی رات کو گزار دیتے ہیں۔ اب یہ جو فضیلت اس کو بھی مل جائے گی جو تراویح پڑھ رہا ہے، وہ بھی رات کا حصہ ہے اور وہ قیام بھی کر رہے ہیں، سجدے بھی کر رہے ہیں۔ میں کہ یہ جو نفلی عبادت ہے یہ اللہ سے قرب کا ذریعہ ہے، یہ بندے کو اللہ کے قریب کرتا ہے، اور جب اللہ کا قرب حاصل ہو جائے تو پھر بندے کو اور کیا چاہیے۔ اس لیے عزیزان محترم اس بات کی کوشش کی جائے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نوافل کا اہتمام کیا جائے اور صدقہ کا اہتمام کیا جائے۔ اور پھر فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت رمضان کو فرمایا کہ قرآن کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس میں اپنے آپ پر لازم کیا جائے کہ جو غیر حافظ ہے، جو حافظ نہیں ہے، وہ کم از کم 1 سپارہ تو روز پڑھنے کی نیت کریں کہ رمضان کے آخر تک میں 1 سپارہ تو کم از کم پڑھوں گا، اور یہ نہیں کہ خاموشی سے تھوڑا اونچا پڑھے کہ جس کو پڑھنا کہتے ہیں، اور رمضان کے آخر تک کم از کم اس کا 1 قرآن، اور اس سے اچھا ہو تو 2 قرآن اس کے مکمل ہو چکے۔